अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद असरी, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में तमाम दोस्तों को, तमाम अहले वतन को 14 अगस्त की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं कि इस मुल्क के साथ अहद करें कि इस मुल्क को आगे से आगे लेके जाना, आसमान की बुलंदियों तक लेके जाए, हर लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या खाजा पॉलिसी हो। ये तमाम वो एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तरह करें। आज हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहुत ही मेहनती हैं, अपने शोबे के अंदर उन्होंने अपना एक मुकाम पैदा किया है और चाहते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें बेलोस बेखौफ। ये हमारे मेहमान हैं, ये अपनी तजिया आपको देंगे कि किस तरह इस मुल्क को आगे किया जाए। आज हमने बुलाया इनको इसलिए, गलत बातें तो नेगेटिव बातें बहुत हर बंदा करता है, हर थड़े पे बैठ कर कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव बातें और उनका हल कैसे होना है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने फील्ड के अंदर मास्टर हैं, अपने बिजनेस के अंदर मास्टर हैं। तो नाज़रीन, आइए इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान 1947 में क्या था, क्या वसाइल थे। तकरीबन 3.5 करोड़ जो खजाना था वो भी अभी डिवाइड नहीं होता। पाकिस्तान को पहली तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, वो भी सर आगा खान ने दिए। 28-29 की रात जब कायदम बहुत परेशान थे कि मुल्क तो बन गया है, तो आगा खान ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, खुशी मनाएं, पाकिस्तान बन गया है। उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन असल इशू ये है कि कल ईद है, परसों ईद है, मैंने इनको तनख्वाहें दूंगा तो ये खुश हो गए, तनख्वाहें नहीं होंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो उस वक्त सर आगा खान ने उसी वक्त एक ब्लैंक चेक दिया जिससे तनख्वाहें दी। ये तो एक फर्ज की बात की मैंने। इस तरह इस्फानी साहब, उन्होंने भी कई दफा तनख्वाहें दी। इस तरह राजा साहब महमूदाबाद और बहुत से नाम है जिन्हें हम कह सकते हैं कि गुमनाम हीरो, जिन्होंने कभी अपना नाम आगे दिया ही नहीं। आइए नाज़रीन, आज बात करते हैं अपने मेहमानों से कि वो क्या तबसरा करेंगे 1947 से लेकर 2026 तक। जी सर, पहले हमारे दोस्त हैं अजहर महमूद साहब। अजहर महमूद साहब, जरा थोड़ा सा राय दिखाएगा हमारे नागरिकों को कि 1947 में क्या सूरत थी, लोग किस तरह रहते थे और आज उनका लिविंग स्टैंडर्ड आज उनका किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1947 से लेकर आज राइट नाउ 2026 तक, 1947 में से उस टाइम तो इतने मसाइल भी नहीं होते थे और कोई आवाम के पास कोई एजुकेशन का सिस्टम, कोई हेल्थ का सिस्टम, क्योंकि मुल्क नया बना है और वसाइल ना होने की वजह से कोई इस तरह से जो है ना वो निज़ाम, वो फिर हम कहें कि आज के दौर उस दौर को कंपेयर करें तो बिग डिफरेंस है। बाकी आज अगर हम उस दौर की बात करें तो आज भी पाकिस्तान में अगर बैकवर्ड एरिया पे चले जाए ना तो वहाँ कुछ ऐसे इलाके मिलेंगे जो जिनका सिस्टम आज भी वहाँ उसी तरह का चलता है। मतलब कोई पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है, उसके अलावा एजुकेशन वाला सिस्टम देखें वहाँ वो भी नहीं है। मेन सिटी में पाकिस्तान की जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एरिए बड़े माशाल्लाह वर्किंग हुई है यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। मगर फिर भी अगर हम बैकवर्ड एरिया चले जाएं तो वहाँ पर भी सारा निज़ाम जो आपको वो 1947 वाला या फिर उससे थोड़ा आगे 50 में आ जाए, 80 में आ जाए, 90 में आ जाए, मतलब टाइम के साथ चीजें चेंज कोई बेहतरीन नहीं आई, बेहतरीन नहीं, वहाँ पर चीजें उसे के वैसे के वैसे। साले मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की बेसिकली बुनियाद कब रखी गई थी। लोग कहते हैं जब मुख्तलिफ अदवार से पहले इसका शुरू कर देगा। सर सईद अहमद खान ने 1882 के जो इलेक्शन था जिसकी आप बात कर रहे थे, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए कि बुनियाद कैसे रखी, क्या दो कौमी नजरिया उसको प्रमोट हो चुका था। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखें, ये एलिबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असल में पाकिस्तान की बुनियाद क्यों और कैसे पड़ी। 1882 में अंग्रेज़ ने जब ये देखा कि उनके मुख्तलिफ ऑफिस में बहुत सारे जो लोग हैं वो आकर और अपने जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस रोज़ाना करते हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल किया जाए, इतना स्टाफ ना होने की वजह से। और दूसरी बात ये है कि आम लोग चूँकि इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया जो उन्होंने एक बल्दियाती निज़ाम इसका नाम दिया और जमहूरी निज़ाम के इन्हीं के लोग इनकी मसाइल का हल गली मोहल्ला कूचा काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल के ऊपर मसाइल हल करेंगे और जो मसाइल वहाँ हल नहीं होंगे तो उसके लिए फिर अंग्रेज की जो कोर्ट्स थी वहाँ तक चीज़ें लेके जाते थे।
اچھا یوپی میں جب یہ الیکشن ہوا، یوپی میں جو جیت قسم کے اس ٹائم مسلمان تھے، بڑے بڑے مسلمان، انہوں نے جب وہ اس الیکشن میں ہارے، اور ہارے کس وجہ سے، وہ اسی لیے کہ 75% غیر مسلم تھے، جس میں ہندو اور باقی قومیں تھی، اور 25% صرف مسلمان تھے. تو وہ لسانی طور پر اور وہ ریلیجین طور پر جو ہے وہ ووٹ تقسیم ہو گیا. تو 75% والے جو لوگ تھے، چاہے اس کا کوئی کام تھا یا نہیں تھا، نام تھا یا نہیں تھا، گلی محلے کوچوں سے ڈسٹرکٹ وائز، وہ کونسل وائز جو ہے وہ لوگ جیتے. تو یہ مسلمان جتنے بھی تھے، یہ تقریباً جو ان کی شورت تھی اس وقت کی، یہ سارے اکٹھے ہوئے، سر سید احمد خان صاحب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے تو ہم اگلے 200 سال بھی ان سے نہیں جیت پائیں گے، اور ہم تو ان کے ہاری اور ہم تو ان کے دہقان ہی بن کے رہیں گے، غلامی بن کے رہیں گے، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو چیزیں رن ہی نہیں کر پائیں گے. تو سر سید احمد خان نے جناب علی اس وقت جو ہے نا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک خطاب کیا، اور وہ خطاب آج بھی جو ہے وہ ہسٹری میں موجود ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ پہلے تعلیم حاصل کریں، ہر بندہ بڑھ چڑھ کر وہ تعلیم حاصل کرے. وہ اسی لیے کہ تعلیم اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایک ان کا مقابلہ کریں گے. دوسرا، انہوں نے اس وقت ایک نئے مملکت جو مسلمانوں کی مملکت ہو اس کی بنیاد رکھی. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسلمانوں کی الگ سٹیٹ نہیں ہوگی، ایک دو قومی نظریہ کا جو اصول ہے، جو چیزیں طے ہوئی، وہ اس وقت شروع ہوئی، اور اس وقت جو ہے نا اس کی بنیاد پڑی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کئی کیریکٹر اس میں آتے رہے، کئی لوگ آئے، نامی گرامی لوگ، علامہ اقبال شامل ہوئے. اس کے بعد محمد علی جناح نے اس کو بھرپور طریقے سے لڑا، اور جس طریقے سے لڑا وہ تو ہسٹری دنیا پوری جانتی ہے. اور اس کے بعد 1947 میں الحمدللہ ہمیں لٹا پٹا پاکستان ملا. اور وہ لٹا پٹا پاکستان میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں، وہ اسی لیے کہ یہ پاکستان بننے کا جو تقریباً کو اس سے 6 ماہ پہلے جب چیزیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے چیزیں کنفرم کی اور اس کے اوپر پوری ورکنگ ہونی شروع ہو گئی، تو اس وقت جتنا بھی خزانہ تھا پاکستان مسلمانوں والی سائڈ پہ، جتنی یہاں پہ ریاستیں تھی اس وقت، وہ خزانہ جو ہے وہ میکسیمم اس کو دہلی اور ممبئی شفٹ کیا گیا، مختلف علاقوں میں شفٹ کیا گیا، چونکہ انگریزوں کا وہاں کچھ عرصے قیام کرنے کا مقصد تھا، ان کا وہاں رہنے کا جو ہے نا وہ بندوبست تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہم واپس اپنے ساتھ جو ہے یہ انگلینڈ لے کے جائیں گے اور ملکہ کو پیش کریں گے. لیکن صاحب آپ سے دوبارہ آتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو، بڑا اچھا آپ نے مینج کیا. یہ بتائیے گا اظہر صاحب، ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی ملک کی تعمیر میں، کسی بھی ملک کی بنیادوں میں؟ کیا ہمارے سیاستدان نے وہ حق ادا کیا کہ ایجوکیشن سے زیادہ پروموٹ کیا؟ کیونکہ اس وقت ایک یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی بڑا نام تھا، اور آج ہمارے پاس بے بہا یونیورسٹی ہیں، بے بہا کیمپس ہیں. کیا ہم نے تعلیمی معیار کو آگے کیا؟ دیکھیں جی، 1947 سے لے کر ایز آف ناؤ 2026 جی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ وہی رٹا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یورپ میں جائیں، ویسٹرن کنٹری میں جائیں، تو وہاں کا سسٹم دیکھیں، اور اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہاں اسٹوڈنٹس رٹے کے جو ہے نا انہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلپ فل سسٹم نہیں ہے. دوسرا، یہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایز آف ناؤ ہر شہر میں آپ کو یونیورسٹی، کالج یا ساری چیزیں ملیں گے، اسکول بڑے بڑے اچھے ہیں، مگر جو حکومت کو کام کرنے چاہیے تھے وہ بیسیکلی وہ نہیں کر سکے. جی، ایز اے پرائیویٹ سیکٹر پہ لوگوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں، ایز اے ایجوکیشن سسٹم انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں، فیسیں بھی بہت زیادہ لیتے ہیں. یہ کام تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہمارے آئین میں بھی چیزیں کلیئر ہیں کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. تو آج بھی آپ جو اسکول ہیں ان کی کنڈیشن دیکھیں، وہاں کے جو استاد جو ہیں، ٹیچر ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت قابل استاد ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. صرف جو ہے نا وہاں کی بلڈنگس، وہاں کا سسٹم اسٹڈی کے حوالے سے، مطلب وہ اس چیز کو 2026 کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ اس طرح بہتر نہیں کر سکے. بڑی اچھی بات ہے. میں سالم محمد صاحب آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا، کیا ایجوکیشن ہماری پرائرٹی ہے یا نہیں؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالی گا، کیونکہ ہر ملک کی جو ترقی کرتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہو، جاپان ہو، امریکہ، ان کی پرائرٹی ہوتی ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن. ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں کہ کتنا بجٹ آتا ہے ہمارے ملک جی، میں؟ میں سر کی بات کو ریفر کروں گا. جی وہ اسی لیے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں نا، دیکھیے 1947 سے آج تک یہ 79 ایئرس کا ایک بہت ایک شارٹ سا پیریڈ ہے. نہیں، لمبا عرصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ بڑا شارٹ عرصہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہمارے اپنے ملک کی اچیومنٹس دیکھ لیں تو اس وقت ہم جس مسائل سے گرے ہوئے ہیں، دیکھیں میں تھوڑا سا ذرا بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. جب یہ ملک آزاد ہوا تو ایک طرف تو افغانستان تھا. افغانستان میں سوویت یونین تقریباً کوئی کم از کم بھی 22 سال تو وہاں پہ ایک جنگ جاری رہی، جو طالبان کے بعد، اس کے بعد جو امریکہ یہاں کے 21 سال بیٹھا رہا، 21 سال کی وہ جنگ لڑی.
پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا کلیش جو ہے کشمیر کے بون آف کنٹینشن بنا، اور اس کی وجہ سے آج تک وہ مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بہت سارے چارٹر کے مطابق، بہت سارے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ انڈیا نے وہ زبردستی وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ ایک پراکسی وار ہم سے ہر لیول کے اوپر کر رہا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کلبھوشن یادو جو ہے وہ کہاں پہ بیٹھ کر، وہ ایران میں بیٹھ کر، اور ایران کے راستے پاکستان آیا اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پراکسی وار کر رہا تھا اور پاکستان کو ویک کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تو ایک طرف چائنا ہے، چائنا سے ہماری جو فرینڈ شپ ہے الحمدللہ وہ ایک بڑے بہترین طریقے سے گزری۔ اچھا، ہماری جو حکومتی پرائورٹیز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں یہاں بتانے کے لیے کہ کیا رہی، کب کب کیسے رہی۔ دیکھیے اب ریسنٹلی اگر آپ پچھلے تقریباً کچھ 4 بجٹ لے لیں تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 1.8% صرف جو ہے وہ 1660 ارب روپے بنتا ہے، وہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایجوکیشن اس میں یہاں کی یونیورسٹیز، یہاں کی جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، یوٹیلیٹی ہے، یہ سارا کچھ ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو وہ اتنا جو کم بجٹ ہے اس میں تعلیم، کتنے لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں اس وقت ملک میں؟ 168 ارب 26 کروڑ لوگوں پہ ڈیوائڈ ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پر بہت زیادہ ہمت کر رہے ہیں، اور ایسے ملکوں کو جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں پرائورٹی یہ ہے کہ پورے 2000 میں جو ویتنام تھا اس کا اور ہمارا لٹریسی ریٹ ایک تھا، ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ہی لیول کے اوپر ہمارا لٹریسی ریٹ تھا، لیکن ویتنام کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی ایجوکیشن کی، انہوں نے اپنے جو جی ڈی پی تھی اس کا 5.87% جو ہے وہ تعلیم کے اوپر لگایا۔ آج انٹرنیشنلی جو دنیا کی رینکنگ جو ہے شمار ہوتی ہے تعلیم میں، PISA اور TIMSS، ان رینکنگ میں وہ انٹرنیشنل اوپر ہے۔ جی ہمارے ناظرین جی، یہ رینکنگ جو ہے اوریجنلی جب رینکنگ کسی کی ملک کی تعلیم کی لی جاتی ہے اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ٹیسٹوں میں اپیئر ہوئے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، لیکن اس میں ٹاپ 10 کے اوپر ویتنام آتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس میں نہیں آتا، اور پاکستان کے جو بچے ہیں جو پرائیویٹ والے ہیں وہ بھی اس میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیول کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ اسی لیے ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہاں پہ ری بوٹ ہونا ہے، دوبارہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے جو بچے ہیں 2.62 کروڑ بچہ جو ہے ہمارا وہ اسکول سے باہر ہے، وہ اسکول کے اندر نہیں ہے۔ یہی بچہ جو دیکھیں نا اگلے 10 سال میں یہ جوان ہو جائے گا، اپنے کاموں کے اوپر لگے گا، ان کے مطابق کون سا کام پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اب تو ہم AI کے ساتھ چلے گئے ہیں، ہم تو انٹرنیشنل لیول کے کام کر رہے ہیں، ہم اسپیس کے اوپر چیزیں پوری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں 1954 میں جو ہے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں جو ہے نا ہم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، یہ ہمارا انیشیلی سب سے پہلا جو ہے ہماری اچیومنٹ تھی۔ اس کے علاوہ 1965 سے لے کر 1971 تک ہم نے انڈیا کے ساتھ ایک بھرپور جنگ لڑی، پوری دنیا نے دیکھی کہ اس حالات، اس ریسورسز کے اندر رہ کے ہم نے کس قدر بھرپور قسم کی جنگ لڑی۔ 1998 میں الحمدللہ پاکستان دنیا کا مسلم ممالک دنیا میں 7ویں نمبر پہ اور مسلم ممالک میں پہلا ملک تھا جو ایٹمی دھماکے کر کے اور ایک ایٹمی قوت بنا، ٹھیک ہے، اس ریسورسز کے باوجود۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ وہ ہمارے پاس غوری، شاہین، بابر کروز میزائل، دفاع جو ہے وہ ہمارا خود مختار ہوا۔ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر دفاع میں اتنے خود مختار ہیں کہ آج ہم پوری دنیا میں بیٹھ کر ایران اور امریکہ جیسے 2 بڑے ممالک کی ہم نے صلح کروائی۔ ہم نے دنیا کو ایک ٹویٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہماری عسکری قیادت نے ان کو کمپلیٹ بیک اپ کیا، اور ہم نے ایٹمی جنگ جو ہے وہ رکوا دی، کیونکہ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ الفاظ تھے کہ میں آج ایک پوری سیولائزیشن کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن 8 بجے سے پہلے یہ ٹویٹ آیا، پوری دنیا نے سکون کا سانس لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچیومنٹس ہیں ہماری، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اندرونی خانہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ جتنا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ جتنا زہر اگل رہا ہے نا، اس سے وہ جتنا بھی کر لے، لیکن الٹیمیٹلی ہم اپنی ایک شناخت دنیا میں بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ صاحب یہ بتائے گا، ہم 7ویں پاور ہیں ایٹامک اور اسلامی دنیا کی پہلی طاقت ہے، اس پر ذرا روشنی دے دی کہ کتنا قابل ہمارا جو دفاع ہے کتنا مضبوط ہے اور کتنا ناقابل شکست ہے۔ لیکن جو ہمارا دفاع ہے الحمدللہ، اگر پاکستان میں کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، اس ٹائم ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، تو سب سے بیسٹ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ورک بھی نظر آتا ہے، وہ ہماری پاک آرمی ہے۔ پاک آرمی جو ہے الحمدللہ ہمارے دفاع نظام سسٹم جو ہونا چاہیے۔ ابھی پچھلے لاسٹ ایئر جو انڈیا کے ساتھ فائٹ ہوئی تھی
یہ ہم کسی وجہ سے ون کیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے ادارے مضبوط، ہماری آرمی جو مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، وہ اپنا ٹائم پہ ساری چیزیں کو دیکھ رہی ہیں. اگر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاستدان ہیں، بے شک اب 10 مئی کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں کہ 10 مئی میں ہم نے بڑی شکست دی ہے انڈیا کو، اب اس کو دوبارہ آنے کا ہمارے پاس موڈ نہیں ہے. نہیں ان شاء اللہ ہماری فوج، ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی فوج الحمدللہ پوری دنیا سے اسٹرانگ آرمی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. باقی لیکن اظہر صاحب یہ بھی کلیئر کرنا کہ ہماری فوج تو لڑتی ہے لیکن حکم بھارت وزیر اعظم کو ہوتا ہے. نہیں، اس میں دیکھیں جو بھی سسٹم ہے، کوئی بھی دنیا، اگر آج ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں یا ہمارے یہاں سسٹم دیکھیں، تو جو کامیاب کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں سارے ٹوگیدر کام کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی، بہت اچھی بات کی. اور ساتھ اس کے سیاستدان، اگر ہم سب ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو ہم کچھ ڈلیور کریں گے. بڑی اچھی اگر ہم بات. خود ہی تنقید بازی کرتے رہیں گے یا اوپر نیچے میں سیاست کریں گے تو ہم جو ہے نا اس طرف پھر آگے نہیں جا سکتے. بالکل صحیح. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. ہم نے پارٹی جو لانچ کی ہے 2018 میں، پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی، اسی وجہ سے لانچ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیں، اپنے ذاتی مفادات سے، لالچ سے ہٹ کے اچھے لوگوں کو آگے لے کریں، ملک کو عوام کے لیے زندگی میں کوئی اچھے کام کریں، ڈلیور کریں. آج پاکستان، ابھی جب ایجوکیشن کے والے سے بات کر رہے تھے، ایجوکیشن دیکھیے جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ اس دور میں جو ماشاءاللہ ورک کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی دیکھتی ہے. آج اگر قابل لوگ، پڑھے لکھے مخلص لوگ اسمبلیوں کے اندر ہوتے، وہ پالیسیاں بناتے ہیں ہمارے. نہیں وہ تو بڑی اچھی بات، ہم نے تو گریجویشن اسمبلی بھی لے کے آئے تھے لیکن وہ تجربہ ہمارا ناکام رہا. میں اپنا سارے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے عالمی دنیا میں ایک مقام ہے، آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دنیا کے مختلف معاہدوں کے ساتھ تو ہم دنیا کے ساتھ شریک ہیں. سعودیہ کا بھی معاہدہ ہوا ہے، ترکیہ، سعودیہ، ایران نے جو معاہدہ کیا، مکہ معاہدہ، اس سے کوئی روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے یہ ملک ہمیں ملا تھا 1947 سے، وہ جو ترتیب کنٹینیوسلی ایک پیج پہ جو پولیٹیکل حکومت ہے اور جو عسکری قیادت ہے وہ تقریباً ایک پیج پہ رہی اور مختلف قسم کے نشیب و فراز آئے. اس کے بعد اگر آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ملٹری وائز ون آف دا بیسٹ اور ایک اسٹرانگ قسم کا ملک ہے. اچھا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ فنڈز خرچ کیے. وہ اسی لیے کہ آپ کو ایٹمی طاقت جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں بنا جا سکتا. اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے، اگر آپ آج ہم IMF کے بہت زیادہ مقروض ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کچھ اچیومنٹس بھی ہیں. ایسے ہی دیکھیں ہماری عسکری قیادت نے 2001 سے لے کر اور 2016 تک جو ہے آپریشن ضرب عضب کیا. پوری دنیا کے جو دہشت گردی کے جو مسائل تھے، ان کے جو ٹھکانے مختلف جگہوں کے اوپر بنے ہوئے تھے، ان کو ختم کیا. افغانستان کے اندر اپنا ایک 21 سال جو ہے پورا ایک بھرپور اپنا ایک رول پلے کیا. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے لوہا منوایا. اسی کی بنیاد ہے، اسی کی وجہ سے آج جو ہے دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ جو اس ٹائم فیئر ہے، ایک جنگ ابھی ہوئی ہے اور اس سے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل جو بزنس ہب ہیں ان کی شفٹ بھی چینج ہو رہی ہے اور جو طاقت ہے اس کی شفٹ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمان، کویت، UAE، اور دیکھیے اس وقت جو ہے ان کے پاس کیا سب کچھ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، ملٹری نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، دفاعی جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بیک گراؤنڈ کے اوپر چلے گئے ہیں. اور آج وہ اپنے ملکوں میں ٹورسٹ کو بلانے کے لیے 3-3 ہزار درہم آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں آپ سرو کریں، آپ وزٹ کریں. لیکن کوئی ڈر اور خوف سے جا نہیں رہا. وہ اس لیے کہ ایران نے اتنا خوف بٹھا دیا، اس کے جو کروز میزائل ہیں انہوں نے بٹھا دیا ہے. لیکن جس طریقے سے اب اس خطے کے اندر جو ہے نا ایک نیٹو بننا جا رہا ہے، اور مسلم نیٹو اس کا نام مطلب انٹرنیشنل دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کبھی اسلامی بینک تھا، اسلامی بم، جی ایسے ہی. تو اسی لیے اس میں سعودی عرب دیکھیں نا، اس کا بہت بڑا سٹیک ہے. سعودی عرب پوری دنیا کو فنڈنگ کرتا ہے. سعودی عرب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب میرا صرف امریکہ کے اوپر رلائی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے یہاں لوکل جو میرے لوگ ہیں، لوکل جو کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک پیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے پاس ایک جو ہے نا وہ فائنینشلی بہت بڑی صلاحیت ہے. اس نے سی پیک میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹرولیم میں اس نے انویسٹ کیا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں کیا ہے. اسی طریقے سے جو
طیب اردوان صاحب ہیں ترکی کے، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہ ملٹری میں بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دفاعی صلاحیت میں آگے ہیں، ڈرون میں بہت آگے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا اس ٹائم پیکٹ ہے وہ بہت سارے لیول کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فارمولا کہ ایک کے اوپر اٹیک جو ہے وہ سب کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف جنگ ہوگی، یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری تھا، یہ پوری دنیا کے لیے بھی ضروری تھا، اور پوری دنیا کو دکھانا بھی ضروری تھا اور بتانا بھی ضروری تھا۔ بہت اچھی بات۔ صاحب آپ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ جو معاہدہ ہوا ہے کیا پاکستان کے کتنے حق میں اور پاکستان نے کتنا مقام پیدا کیا ہے، اب 10 مئی کی جنگ سے لے کے یہاں تک کا سفر جو ہے تھوڑا سا بیان کیجیے گا پاکستان آرمی کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، یہ جو پاکستان آرمی نے ماشاءاللہ جو ایگریمنٹ کیا ہے ایک بہت اچھا کیا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں سب کو ٹوگیدر ہونا چاہیے، باقی ہمیں کام کرنا ہے پوری دنیا کے ساتھ مل کے، کیونکہ پاکستان ایک کنٹری ہے تو ہمیں ہر پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، چاہے یورپ ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، یا کوئی بھی کنٹری، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، سب کے ساتھ ایز اے کنٹری وائز ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ باقی جیسے ابھی انڈیا ہے، انڈیا دیکھیں انہوں نے 25 لاسٹ ایئر 25 میں جو ہیپن ہوا تھا، جی ابھی 10 مئی کو 10 مئی کا، ابھی دوبارہ اگر وہ کریں گے تو وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچیں گے، نہیں اب تو وہ کرتے بھی نہیں تو کریں گے نہیں، مگر پھر بھی کیونکہ یہ اس ایگریمنٹ کا ہمیں سب سے جو بینیفٹ ہے، کل کو کوئی بھی کنٹری اور دوسرا ایسا ہونا بھی چاہیے، خالی وار کے لیے نہیں، باقی بزنس وار کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹوگیدر کرنی چاہیے۔ بزنس کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں صالح بھائی سے کہ صالح ہماری اسٹاک ایکسچینج بہت بوم کی پچھلے چند مہینوں کے اندر، کہاں اس کا تھا اور آج اس کا ریٹ کہاں پہ ہے، 1,80,000 تک چلا گیا۔ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے جو معیشت اور انفراسٹرکچر ہے نا، اس میں بھی پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، جی جی اور یہ بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جو ہے نا پاکستان ایشین ٹائیگر کہلایا جاتا تھا، کہ اس وقت کی جو شرح تھی وہ تقریباً کوئی 6% تھی۔ 1976 میں پاکستان نے بہت بڑا کام کیا، پوری دنیا کا مٹی کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیم بنایا، تربیلا ڈیم، اور اس سے جو ہے نا اس وقت کی کیپیسٹی کے مطابق جتنی ایک انرجی کی ضرورت تھی وہ پرووائڈ کرنی شروع کی۔ بڑی بات۔ اچھا موٹر وے نیٹ ورک آپ یہ دیکھیے کہ M2 لاہور سے اسلام آباد اور پھر 2000 جو کلومیٹر کا جال ہے، اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے جیسے پسماندہ ملک میں اس نے ترقی کے لیے نئے زینے کھول دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو اس ٹائم جو بارڈرز ہیں وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کر پا رہے، جس سے ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے افغانستان کی وجہ سے جو ہے نا وہ جڑ نہیں پا رہے، جس سے ہم ایران کے تھرو مختلف ممالک کو نہیں جڑ پا رہے ہیں، انڈیا کے تھرو ہم مختلف ممالک کو نہیں جڑ پا رہے ہیں، وہ ایک الگ سینیریو ہے۔ لیکن انٹرنیشنلی ہم جو ملک میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ 2015 میں سی پیک $60 بلین کے ساتھ جو ہے سرمایہ کاری کی گودر اور سڑکیں اور بجلی جو ہے اس کو بحال کیا گیا۔ یہ سی پیک صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا، سی پیک جو جال تھا یہ پورا سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اس میں گلف اور یہ تمام جتنی بھی ایشین کنٹریز ہیں اس نے اس میں شامل ہونا تھا، اور اس نے ون ونڈو کے ذریعے جو وہ بزنس کرنا تھا۔ اسی کے دوران اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جس کا جو کووڈ کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے کووڈ کے درمیان وہ پوری دنیا میں سراہا گیا، اور پاکستان نے پوری دنیا میں سب سے کم نقصان کیا۔ ادروائز جو کووڈ کے درمیان پوری دنیا نے نقصان کیا، پاکستان بالکل ہلکا سا نقصان کیا پاکستان نے، اور پاکستان نے سروائیو کیا۔ اور میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ شکر الحمدللہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ یہ قوم زندہ ہے اور آگے بڑھنے کی ہر وقت کے لیے کوشاں ہے۔ اچھا اس کے بعد 2024 میں جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج دنیا کی ٹاپ 5 بہترین مارکیٹوں میں سے ایک ہے، لیکن چونکہ یہ بات جو ہے انڈیا، چونکہ ہمارا انٹرنیشنلی جو اوورال جو ہماری لائزوننگ ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، ہم اس میڈیا کے کلچر کو اوپر لے کے نہیں جا سکے، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہی ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، تو انڈیا نے اس ترتیب کو، اس ہماری جو اچیومنٹ ہے جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے، اس کو ہمیشہ ڈاؤن رکھنے کے لیے ہمیشہ نیگیٹو قسم کے پروپیگنڈے کیے، جس کی وجہ سے یہ ایک جگہ پہ جا کر رک گئی تھی۔ لیکن اب جو نیا سینیریو انٹرنیشنلی کھل گیا ہے، اب جب ہم پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کے لیے بھی اوپن ہو چکے ہیں، اور آپ نیا ہرمز کے پاس جو ہے نا وہ چند ایک ایجنڈا رہ گیا ہے، وہ جس دن اوپن ہوتا ہے تو انشاءاللہ وینیوز نئے تلاش کریں گے اور پوری دنیا کے لیے اوپن ہو جائیں گے۔ بڑی اچھی بات کی کہ جیسی یہ جنگ بند ہوگی، جنگ ختم ہوگی، جنگ پہ تھوڑی نرمی ہوگی تو پوری دنیا کے لیے، جیسے صالح بھائی نے کہا کہ جو سی پیک ہے وہ اس وقت اس خطے کی شہ رہ گیا ہے، خون کی نالیاں کی طرح وہ اپنا کردار ادا کرے گا، سینٹرل ایشیا میں ایک بڑی بہار آئے گی جب یہ کام شروع ہو۔ اظہر صاحب یہ بتائیے گا کیا سیاستدانوں نے اپنا وہ رول پلے کیا جس کی وجہ سے آج ہم اس ترقی پہ ہیں؟ کچھ خامیاں بھی ہوں گی، کچھ بڑا کچھ ہوگا،
لیکن بہرحال 1947 کا اگر ہم پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں، جس طرح ہم یہ ورکنگ کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر خاص طور پہ جس طرح ہم نے پروموٹ کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، دنیا میں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے. ہم نے جو پارٹی بنائی ہے 2018 پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی، جی آج اگر ہمارے سیاستدانوں نے جس طرح ڈلیور ہونا چاہیے تو کیا ہوتا نا، ہم پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صحیح. ہم نہیں کوئی سپورٹ کرتے. یہاں کا جو ہمارا سیاست کا کلچر ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے ہے، پوری عوام بھی دیکھ رہی ہے. مطلب آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر سیاست کریں. لیکن یہ بتائیں کہ بینکنگ سیکٹر میں جو ہم نے ترقی کی ہے، جی پہلے ہمارے پاس ایک نیشنل بینک تھا، وہ بھی انڈیا سے جب پارٹیشن کے ٹائم ہمارا تھا. اس کے بعد ہم نے کتنے بینکنگ اپنی بنائی اور کتنی بینکنگ پھر باہر سے لوگوں نے آ کے ہمارے ملک میں بینک بنائے. کیا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ بینکنگ سیکٹر اس کو آن لائن بینکنگ ہو رہی ہے، ہر طرح کی سہولتیں دی جا رہی ہیں، لون دیا جا رہا ہے، تو کیا واقعی ہم نے ترقی کی ہے یا اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں؟ نہیں، ترقی ہم نے بالکل کی ہے. 2026 کے آپ دیکھیں تو آج پچھلے 20 سال سے کافی ماشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تاکہ جس طرح جانی چاہیے یا جس طرح ہونے چاہیے نظام اس طرح کا نہیں ہوا. کیوں؟ آج بھی ایک عام بندہ جو ہے اس کے ایشو ہیں، ایجوکیشن کا لے لیں، بنیادی سہولتیں دیکھیں، ویلفیئر کے حوالے سے، مطلب وہ وہیں کے وہیں اسٹک ہے. ہمیں چاہیے کہ ڈومیسٹک سسٹم جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم مزید اسٹرانگ کریں. ہمارے ملک میں ٹیکسیشن اتنے زیادہ ہیں تو ان کو بھی تھوڑا کم کریں. دوسرا، جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو دیکھیں. آپ پاکستان دیکھیں، کنٹری ہے، ابھی جو ٹیکس بندہ اسلام آباد میں پے کر رہا ہے یہی ٹیکس بلوچستان میں پے کر رہے ہیں، یہی ٹیکس کراچی میں پے کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے جیسے بھی آج کل یہ بات کر رہے ہیں صوبوں کے والوں سے، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، آج سے 20-35 سال پہلے ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر جتنے چھوٹے صوبے ہوں، یونٹ میں صوبے بنائیں اور اس میں بیکورڈ جو ایریا ہے ان کو ٹیکس فری صوبہ ڈکلیئر کریں. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایریا کے لیے، وہاں کے عوام کے لیے فائدہ پاکستان کا بھی ہوگا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا بھی ہوگا. جو بھی لوگ بزنس کرتے ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایسا سسٹم دینا، ایک ایسا سیٹ اپ دینا جس میں ان کو ریلیف ملے. وہ بزنس کے حوالے سے اس میں ٹیکسیشن جو ہوتے ہیں، یہ سب سے مین ایشو جو بنتا ہے. آج اگر ہم ای کامرس کے ڈیجیٹل کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے بزنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ہماری ٹیکسیشن کی بھی ہے. کیوں؟ بنگلہ دیش ہے، باقی کنٹریاں ہیں، چائنا ہے، وہاں سے لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، جو ایک بزنس مین ہے، وہ سب سے پہلے دیکھے گا پروڈکٹ کی کاسٹ. اگر ہمارے کاسٹلی جو ہے، کیونکہ یہاں لیبر بھی ٹھیک ہے، چیپ ہے، مگر دوسری طرف سے ایکسپینس ویری ہائی ہے. اس وجہ سے ٹیکسیشن کی وجہ سے آج اگر پاکستان میں ٹیکس فری صوبہ بنا ہو جیسے بیکورڈ ایریا ہے تو اس کا بینیفٹ، سب سے زیادہ بینیفٹ ہمارے ملک کو ہی ہوگا. ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگی، ہمارا پیسے کی ویلیو بھی انکریز ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی پالیسیاں بنائیں، اس طرح کے سیاستدان ہوں، اس طرح کے لوگ ہوں جو ان چیزوں کے اوپر کام کریں، جو ملک کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں. صحیح. صالح محمد صاحب، آپ بھی بتائیے گا، اسٹاک ایکسچینج میں ورکنگ ہوتی ہے، بینکنگ بڑا لازم ایک سیکٹر ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح انڈسٹری میں بڑا کام ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج، کوئی بھی دوسرے بزنس جو ہے وہ بینکنگ کے بغیر نہیں چل سکتا. آج ہمارا جو بینکنگ ہے، آن لائن ٹرانسفر ہے، آن لائن کیش ہے، آن لائن بہت سی سہولتیں ہیں. آپ کو لون بڑا اچھا مل جاتا ہے، آپ کی حد بڑھ جاتی ہے. کیا آپ اس کو کس طرح دیکھیے، دنیا سے بینکوں کے بغیر بتا دنیا سے کٹ جاتا ہے. دیکھیں، جب یہ ایران کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگی تو اب ان کے اوپر کیا پابندیاں لگی؟ ان کے اوپر پابندیاں یہ لگی کہ سب سے پہلے انٹرنیشنلی جو ان کا IPF سسٹم تھا، جو انٹرنیشنل بینکنگ کی، وہ روک دی گئی. جی ان کا بینک کسی دنیا کے کسی بینک کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا. جو بینکوں کا جال ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی. تو ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ رک گئی، وہ اسی لیے کہ وہ سامان تو بیچ رہے تھے لیکن ملک کے اندر پیسہ نہیں آ رہا تھا. جو ان کے اس ٹائم $180 ارب جو ان کے موجود ہیں، منجمد ہیں، جن کے لیے وہ منت ترلے کر رہے ہیں، چونکہ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ اس ٹائم تباہ ہو چکا ہے. اس کی بحالی وہ چاہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بحال کریں. اب امریکہ اس کو اور چند اور ممالک ہیں جو اس کو بحال نہیں کرنا چاہ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک گڈ ڈیل لے لیں، بڑی ڈیل لے لیں اس سے آپ نئے ہرمز کے اوپر یا باقی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اوپن کریں تو اس کا بینکنگ سسٹم بحال ہو جائے گا. پاکستان میں اس ٹائم ماشاءاللہ جو پاکستان کے اپنے جو گورنمنٹ دیکھیں، 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم ہوا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ جو ہے ایک لائزوننگ کرنی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پھر سسٹر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیشنل بینک آف پاکستان اوپن کیا. پھر مسلم کمرشل بینک جو ہے اس ٹائم قائم ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ایک ٹائم آ کر مختلف چیزیں جو پرائیویٹائزیشن میں چلی گی، اور آج کمرشل بینک پاکستان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کمائی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں، حکومتی پالیسیز ڈفرنٹ ہے.
جو دن ب دن چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر وہ پالیسیز 5 سال 10 سال یا 20 سال کے لیے رہیں تو اس میں چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں. دیکھیں عام کاروباری جو ہے اس کو اگر ہر بینک جو ہے اس ٹائم فری انٹرسٹ سے وہ لون دینا شروع کر دے تو سیالکوٹ کی طرح ہر گھر چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو ہے مزید لگ جائے گی اور مزید ہم چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا, میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1964 میں صدارتی جو امیدوار تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی, خواتین کے حقوق کی علمبردار تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے لیے علمبردار تھی, انہوں نے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی. 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے دنیا کی مسلم جو ممالک ہیں اس میں پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہوئی. اچھا, پھر پاکستان میں ایک بڑی بیماری آئی پولیو, جو کہ الحمدللہ اس کے اوپر پورا قابو پایا گیا. 99% پولیو جو ہے وہ اس ملک سے ختم ہو چکا ہے. اچھا پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں, جو فاؤنڈیشنز ہیں, ایڈی فاؤنڈیشن دنیا کی پہلی ایسی بڑی فاؤنڈیشن قرار پائی جس کے پاس سب سے زیادہ ایمبولینسز ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور آج بھی جو ہے نا ایدی صاحب کو کا نام رکھا جو ہے یاد کیا جا رہا ہے, اور ان کا جو وہ نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے, وہ دنیا میں بھی کام کر رہا ہے. پھر پاکستان صرف یہاں تک نہیں رکا, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے نوبل انعام یافتہ فزکس میں 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو جو ہے وہ نوبل انعام دیا گیا, وہ پاکستانی تھے, وہ پاکستان سے پڑے تھے. 2014 میں جو ہے امن کا جو نوبل انعام ملا وہ ملالہ یوسفزئی کو ملا. یہ پاکستان کے حصے میں جاتے ہیں, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان, یہ اعزاز ہے, یہ اچیومنٹس. بڑی خوبصورت بات کی. حضرت صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے, یہ بتائیے گا, یہ سارے سیناریو میں ہم نے بات کی اچھی بری, آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کو 2030 کا ویژن کیا ہونا چاہیے, آپ کیسا پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے 2030 میں؟ دیکھیں جی, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ملک ہو, عوام کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو اس کے بارے سے پالیسیاں بنائیں, وہ سسٹم ہو, کیونکہ اگر ملک نے آگے ترقی کرنی ہے, عوام خوشحال ہوگی تو ملک آگے چلے گا نا. بالکل صحیح. عوامی ملک کو چلاتی ہے, تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو اس کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو, ملک کو. تو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے, اور سب کو ٹوگیدر مل کے کام کرنا چاہیے. کوئی لیفٹ رائٹ کی سیاست نہ کریں, کیونکہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہے, اداروں کے ساتھ مل کے چلیں, ادارے ہمارے, ملک ہمارا. ہمیں سب کو چاہیے مخلص ہو کے ملک عوام کی بہتری کا سوچیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ذات بہتر کریں انشاءاللہ. صالح بھائی یہ بتائیے گا, 1 منٹ آپ کے پاس ہے, وہ کنکریٹ سجیشن جو حکومت پاکستان اور بالخصوص وزیر پاکستان محمد شہباز شریف کو بتائیں, ان سے مخاطب ہو کے کہیں کہ اس ملک کو کیسے بہترین کیا جاتا ہے, جیسے وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے چونکہ ماسٹر ان اکنامکس کیا ہوا ہے تو ذرا بتائیے گا. جی دیکھیں, کوئی بھی ملک ہے نا, اس کی جو اسمال انڈسٹری ہے اس کے لیے جو اس ٹائم نیا بچہ ہے جو اسکول سے باہر ہے, جو کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچہ ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا اتنی جلدی. وہی بچہ اسی کو پروموٹ کیا جائے, اس میں مختلف ایج کے لوگ ہیں, مختلف لوگ, ان کو آپ اسمال انڈسٹری کے اندر شامل کریں. اسمال گھر جو ہے, جس طریقے سے سیالکوٹ میں جو ہے, اب یہ دیکھیں نا, ہم واحد ملک ہیں دنیا میں پچھلے 9 سال سے فیفا کا ورلڈ کپ بنا رہے ہیں, وہاں پہ خواتین بیٹھ کر اس کو سیتی ہیں 9 سال سے. اور جناب ہمارا کمپٹیشن میں نہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ہر سال فٹ بال دیتا ہے, اس کا قبول نہیں ہوتا, انڈیا دیتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کوئی تو بات ہے ہم میں نا, ہمارے ہنر مندوں میں کوئی بات ہے. ہم پوری دنیا میں جو ہے نا اپنا کھیل, اپنا کلچر, اپنے جو جتنے بھی ہمارے بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اسمال انڈسٹری کو دوبارہ جو ہے ہم اوپر اٹھا سکتے ہیں. چائنا سے تجارت ہم مزید دیکھیں, چائنا کی تجارت کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جو انڈسٹری لوکل انڈسٹری ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. کیوں؟ اسی لیے کہ چائنا کے سامان ہمیں جو ہے وہ کم سستا پڑتا ہے, ہم وہیں سے منگا رہے ہیں. لوکل لوگوں کو لوکل چیزوں کو پروموٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لوکل چیزیں زیادہ اہم ہیں, زیادہ مضبوط ہیں, زیادہ پائیدار ہیں, لیکن ہم پروموٹ تو کریں نا. یہ سیالکوٹ والا جو کلچر ہے یہ ہر شہر میں شروع ہونا چاہیے. ہر شہر کی جو چیمبر آف کامرسز ہیں وہ اس کے اوپر اپنا ورک کریں اور لوگوں کو لوننگ کریں. اور نئے بچے جو ہے, جو اس وقت ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ جی اس ملک سے بھاگ کے باہر چلے جائے, نہیں, باہر جو ہے وہ اگر کسی جگہ ویٹر لگتے ہیں, کسی جگہ جو ہے وہ شیلفنگ کرتے ہیں, کسی جگہ اوبر چلاتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں چھوٹی انڈسٹری کھول کر. اور آج یہی جو چھوٹی انڈسٹری ہے یہ آج 2 سال 6 سال 10 سال بعد یہ بڑی انڈسٹری میں ٹاٹا ماٹا جو ہے نا وہ جتنے بھی ہے یہاں پہ بھی پیدا ہم کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. چیمبر آف کامرس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو ایک بڑا مضبوط, دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ملک کا ہی اپنا کھلاڑی ہے جنہوں نے 1971 جنہوں نے اسکواش پہ 555 میچ کھیلے, ناقابل شکست ریکارڈ جناب آج تک جو ہے وہ جہانگیر خان کا موجود ہے. سال بھائی ہم ایک پروگرام کریں گے سپورٹس کے حوالے سے کہ سپورٹس میں کیا کیا اچیومنٹ حاصل کی.
नाज़रीन, ये दोनों मेरे मेहमान अदर महमूद साहब, ये भी अमेरिका से रिटर्न है, और सारे मोहम्मद साहब, ये भी यूके से रिटर्न है। अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क की तामीर में पेश हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े हर मौजू में गुफ्तगू हुई, लेकिन सोचता हमें ये है कि 2030 तक हम कहाँ होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं दोनों मेहमान का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू।